बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम अब सूरह बकरा की आखिरी आयत करेंगे, आयत नंबर 286। ये जो आयत है वो पिछली जो आयत हैं उनकी कंटिन्यूएशन में, जो हम आखिरी रुकू पढ़ रहे थे इतने दिनों से, उसमें ये आखिरी आयत है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अच्छा, इधर यहाँ पे जो आयत है, पहले हम उसका लफ्जी तर्जुमा करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ला नहीं, युकल्लिफु तकलीफ देना या मुकल्लफ करना, अल्लाहु अल्लाह, नफसन किसी को, यानी किसी जिंदा इंसान को, किसी जान को, इल्ला मगर, वुसअहा उसकी गुंजाइश के मुताबिक, यानी उसकी जितनी वसअत है उसके मुताबिक, उसकी जितनी गुंजाइश बनती है, लहा इसके लिए, माँ जो, कसबत उसने कमाया, वा और, अलैहा उस पर है, मक्तसबत जो उसने कमाया। रब्बना ए हमारे रब, ला तू आखिजना ना, ला ना तू आखिजना तू पकड़ हमें, इन नसीना अगर, अगर नसीना हम भूल जाएं, औ या अख्ताना हमसे खता हो जाए। रब्बना ए हमारे रब, वला और नहीं, व और ला नहीं, तहमिल दाल, अलैना हम पर, इसरन बोझ, बोझ, कमा हमलता हूँ, कमा जैसे, हमलता हूँ तूने उसको, अला पर, अल्लजीना जो लोग थे, मिन से, कबलेना हमसे पहले। ठीक है जी। रब्बना, रब्बना ए हमारे रब, वला व और ला ना नहीं, तो हम मिलना हमसे उठवा, माँ जिसकी, ला ताकत लना ला नहीं, ताकता ताकत लना हमको, बिही उसकी, व और व, व और दरगुजर, फू मतलब अफ करना, दरगुजर करना, दरगुजर कर तू, अन्ना हमसे, वगफिर लना और बख्श दे, लना हमें, वर हमना और हम पर रहम कर, अंता तू, मौलाना हमारा मौला है, फंसुरना बस मदद कर हमारी, अलल अला पर, अल कौमी कौम, अल काफिरीन काफिर। अब यहाँ पे जो हम पूरा जो लफ्जी तर्जुमा करके बैठे हैं, इसमें दो तीन चीजें हमें डिवीजन हो रही है अगर देखा जाए तो। सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि जो पहला पोर्शन है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी को उसकी गुंजाइश से ज्यादा बढ़कर तकलीफ में नहीं डालता या उसको उसका मुकल्लफ नहीं करता। अच्छा, मुकल्लफ का जो मीनिंग है वो मैंने अभी देखा, जो डिक्शनरी से मुझको मिला है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो मुकल्लफ का जो वर्ड है, उसको हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि वो शख्स जो जिंदा हो, आज़ाद हो, आकिल हो यानी अकल रखता हो, अडल्ट हो यानी बालिग हो, मुसलमान हो, और उसके पास पूरी लीगल कैपेसिटी हो कोई भी चीज करने की, यानी पूरी कानूनी हैसियत रखता हो वो कोई भी काम करने का, और उसके बाद फिर वो ऑब्लाइज हो तमाम रिलीजियस रिचुअल्स पूरे करने के, यानी उसके ऊपर तमाम, जब ये इन तमाम चीजें हो जाएंगी, यानी वो आकिल होगा, बालिग होगा, उसमें अहलियत होगी, वो फ्री होगा यानी आजाद होगा और जिंदा होगा, तो उसके ऊपर और मुसलमान होगा तो उसके ऊपर चीजें फर्ज होंगी। और वो फराइज क्या क्या है? नमाज पढ़ना, एक महीने के रोजे रखना, 2.5%, एक साल खत्म होने पे अपने माल में से 2.5% जो है वो ज़कात निकालना, फिर जिहाद करना अगर हुक्म होता है अल्लाह की राह में, और उसके अलावा ये है कि आपने जिंदगी में एक मर्तबा काबतुल्लाह का हज करना है। ठीक है, तो ये वो तमाम चीजें हैं जो एक बंदा मुकल्लफ होता है, यानी उसके ऊपर ये तमाम ऑब्लिगेशंस या ये तमाम जो फराइज हैं वो लागू होते हैं, और उनके लिए शराइत होना जो है वो यही है कि फ्री हो, अलाइव हो, आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो और अहलियत रखता हो, यानी पूरी लीगल कैपेसिटी रखता हो। किसी भी किस्म का कोई भी अमल अगर उससे सरजद होता है तो उसको डिफेंड करना, उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाना उसके दायरे इख्तियार में हो। ये ना हो कि कोई चीज हो जाए और वो पलट के बोले कि जी मैं तो इसके केपेबल ही नहीं हूँ, मुझे तो पीछे से किसी ने कहा था तो मैंने कर लिया, तो वो फिर उसमें अहलियत नहीं होगी, यानी उसके ऊपर मुकल्लफ नहीं बनाया जा सकता। तो मुकल्लफ का मतलब क्या? अच्छा, मुकल्लफ बेसिकली एक और भी चीज है
کہ مکلف کا ورڈ جو ہے وہ تکلیف سے نکلا ہے. تکلیف کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی حکم آپ کے اوپر لاگو کیا جائے جس میں مشقت ہو، جس میں کوئی محنت لگ رہی ہو، اس عمل میں مبتلا کرنے کو تکلیف کہتے ہیں. اور جو تکلیف اٹھا رہا ہوتا ہے وہ مکلف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ کیا بات ہو گئی؟ لا یکلف، نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسن الا وسعہا، جہاں تک کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں. بہت کامن سا ورڈ ہے، بہت دفعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی جو ہے برداشت سے زیادہ غم نہیں دیتا. ٹھیک ہے، آپ کے اندر وہ کیپیسٹی ہے، آپ کو خود نہیں معلوم ہے، آپ کے اوپر وہ غم آ رہا ہے، آپ نے اس کو برداشت کر لیا، اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کیپیسٹی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کا مالک ہے، خالق ہے، اس کو آپ کے بارے میں زیادہ معلوم ہے، اس وجہ سے وہ آپ کو ان تکالیف کا سامنا کرواتا ہے. اگر وہ تکلیف آپ کی برداشت سے زیادہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو وہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا. لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، اس کے لیے جو کمایا، اس کے اوپر جو کمایا وہ اسی کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے. فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بہت سارے لوگ ہیں وہ ناجائز کام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ سارا کام جو اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کیا. روزے محشر ایک تمثیل میں نے کہیں پہ پڑھی تھی کہ روزے محشر اس بندے کو جس نے رشوت لی ہوگی، جس نے غلط کام کیا ہوگا، اور اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ یہ بول رہا ہوگا کہ میں نے تو گھر والوں کے لیے اور بچوں کے لیے کیا. تو بروز محشر اس آدمی سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جن لوگوں کے لیے تم نے یہ گناہ سرزد کیا ہے ان سے جا کے پوچھو کہ وہ تمہارا بوجھ اٹھانے میں تمہارے مددگار ہیں یا نہیں. اور جو تمثیل ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ نو بڈی ول بی ٹیکنگ دا ریسپانسبلٹی آف دیٹ تھنگ، یعنی جو بھی گناہ آپ نے کیا وہ آپ کے سر، اس کا جو بدلہ ہے وہ بھی آپ کے سر. کسی کے لیے بھی اگر آپ کہیں تو وہ بندہ سب وہاں پہ جو تمثیل تھی اس میں یہی بولا کہ جی پلٹ کے اگر بیوی کو بولے گا کہ جی میں نے اتنا گناہ کیا تمہارے لیے، تمہیں زیور چاہیے تھا، کپڑا چاہیے تھا، تو بیوی پلٹ کے بولے گی مجھ سے پوچھا تھا تم نے کہ تمہیں جو ہے وہ مجھے اتنا زیور اور اتنا کپڑا چاہیے اور اس کے لیے تم یہ سب ناجائز کام کرو. بچے بولیں گے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں اتنی 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 چیزیں چاہیے، اتنی آسائشات چاہیے، آپ دے رہے تھے تو ہم لے رہے تھے، ہمیں کیا پتا کہ پیچھے کیا چل رہا تھا. سو وہ جو ہے روزے محشر میں یہ چیز ہوگی، یعنی جو کچھ بھی آپ نے کمایا وہ آپ کے ساتھ، جو جرم کیا، جو گناہ کیا، جو اچھائی کی، جو نیکی کی. اب یہی والی بات ہے کہ آپ کی جو نیکی ہے وہ بھی کسی کے پاس نہیں جا رہی. آپ نے جو نیکی کی ہے، جو اچھا کام کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے صدقے دل سے جو بھی عمل کیا ہے اس کی نیکی بھی آپ کے پاس ہی رہے گی، کسی اور کو نہیں ملے گی. تو یعنی جو کام کیا ہے، جو کمایا ہے وہ آپ ہی کو اس کا ریوارڈ ملنے والا ہے. اچھا کمایا ہے تو بھی ریوارڈ آپ کا، برا کمایا ہے تو بھی ریوارڈ آپ کا. اچھا اس کے بعد پھر جو نیکسٹ پورشن ہے جو اس کا، اس میں یہ ایک دعا کی گئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یعنی اے اللہ ہم سے ہماری بھول چوک پر حساب نہ لینا. انسان ہے ظاہر سی بات ہے تو وہ غلطی تو کر سکتا ہے، اس میں یہ کوئی وہ بولنے کی بات ہی نہیں ہے کہ جی بندہ غلطی نہیں کر سکتا، غلطی ہو سکتی ہے، ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہم کو سکھا دی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے بھول چوک میں بھی غلطی کی ہے، آپ سے بغیر جانے بوجھے بھی کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو حساب کتاب لینا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مطلب یہ اچھا آپشن دیا ہے کہ وہ مسلمانوں سے اس کی بھول چوک پر حساب نہیں لے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ چیز ہٹا دی ہے. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مطلب اس میں یہ باقاعدہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نسیان اور خطا، یعنی غلطی، بھول جانا اور جو غلطی ہو جاتی ہے وہ اس پر جو سوال جواب ہے، جو سوال جواب ہوگا، جو حساب کتاب ہوگا وہ معاف فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاماز میں ہے، میری امت سے خطا، نسیان اور ہر وہ عمل جو انہیں گرا محسوس ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی برکت سے مسلمانوں کو یہ فیض عطا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی جو بھول چوک ہے اس کا سوال جواب نہیں کرے گا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا،
دعا کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پرانے والے لوگوں کے اوپر ڈالا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے جو پرانے والے لوگ ہیں ان کے اوپر کیا ہوا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بوجھ سے مراد کیا لیا جائے گا. بوجھ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو عبادت میں یا آپ کو مطلب جو بھی احکامات دیے گئے ہیں ان میں سختی رکھی جائے. آپ اگر ہم 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ ہمارے پاس جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں. ہمارے پاس فرائض ہیں کہ جی دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی, کہیں پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. آپ کو خالی مسجد میں یا کسی اسپیسیفک عبادت گاہ میں جا کے پڑھنا ضروری نہیں ہے, آپ اپنے گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ کہیں پہ فرش پہ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو اور کوئی جگہ نہیں ملتی, آپ کوئی ریگستان میں کھڑے ہیں, آپ ایک کپڑا صاف ستھرا بچھائیں اس پہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی, دریا کے کنارے, سمندر کے کنارے, وہ جو بھی جگہ آپ کو ملتی ہے, نماز کا ٹائم آ رہا ہے آپ نماز پڑھ لیجیے. پورے سال میں 365 دن میں صرف 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں, اور ان فرائض میں بھی یہ ہے کہ آپ کو افطاری بھی کرنی ہے, پھر آپ سو بھی سکتے ہیں, اس کے بعد آپ جاگیں اور پھر سحری کریں اور پھر آپ کا روزہ شروع ہوگا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. کس طرح سے بڑی بات ہے ابھی میں آپ کو 2 منٹ میں بتاؤں گی کہ پرانی جو امتیں تھیں ان کے اندر کیا ہوتا تھا. تیسرا جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ ہے کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. زکوٰۃ ادا کرنی ہے 1 سال آپ کے رکھے ہوئے مال کے اوپر جب گزر جائے, اس کے بعد آپ نے اس رکھے ہوئے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے. 2.5% مطلب 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے نکالنے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ بڑھاتے جائیں کہ جی 1000 روپے کے اوپر آپ نے 250 روپے نکالنے. مطلب جو اماؤنٹ ہے اس کے مقابلے میں پرانی امتوں کے ساتھ کیا تھا وہ میں ابھی بتاتی ہوں. پھر جہاد کرنا ہے. کب کرنا ہے؟ ہر وقت آپ کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے. آپ ہر وقت جو ہے وہ حالت جنگ میں رہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کی جب حکومت آپ کو اعلان جنگ کرتی ہے, اعلان جہاد کرتی ہے, تو آپ کے اوپر جہاد فرض ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. تیسرا اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ زندگی میں صرف 1 مرتبہ, پوری لائف میں صرف 1 مرتبہ فرض حج ادا کرنا ہے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے جی, اب یہ تو ہو گئی جو ہمیں آسانیاں دی گئی ہیں. اس کے مقابلے میں جو اب ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو جو پرانی امتیں تھیں اور خصوصیت سے جو بنی اسرائیل کے اوپر جو کچھ ہوا, ان کا کیا تھا کہ آپ ہم جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے نماز میں روتے دھوتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. اب اگر آپ کو اگلے ٹائم پہ نماز کی یا اس کی توفیق ہو گئی, عبادت کی توفیق ہو گئی, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جی آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے, جس کے نتیجے میں آپ کو دوبارہ توبہ کرنے کی, اس کے اپنے دربار میں حاضر ہونے کی اس نے آپ کو توفیق عطا فرما دی. پرانے زمانے میں کیا تھا, توبہ جب قبول ہوتی تھی جب گلے پر چھری پھیرتے تھے, ایک دوسرے کو قتل کرنا ضروری ہوتا تھا. اب یہ میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں میں یہاں پہ آپ کو ایک جگہ پہ لکھ کے دکھا دوں تاکہ آپ کو ذرا سی آسانی بھی ہو جائے. جی, پہلی جو چیز تھی وہ یہ ہے, توبہ گلا گلا کاٹنے کے بعد قبول ہوتی تھی. یعنی ایک دفعہ بنی اسرائیل سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا, اور اس گناہ کی معافی کے طور پہ ایک اندھیری آندھی آئی تھی, اور اس آندھی میں بنی اسرائیل کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, اور اس میں ان کو کہا گیا کہ اب ایک دوسرے کے اوپر وار کرو, اور چاقو سے, تلوار سے, چھری سے, جو چیز ملتی ہے اس سے وار کرو. بنی اسرائیل کی جو پوری قوم تھی اس میں سے 50% جو قوم تھی وہ جب قتل ہو گئی تو پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج کے دور میں ہمیں اس طرح کی کوئی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر جو بھی آپ کی باڈی کا پارٹ ہے جس نے گناہ سرزد کیا ہے, آپ کو وہ باڈی پارٹ باڈی سے کاٹنا پڑتا تھا توبہ قبول کروانے کے لیے. فار ایگزامپل, اگر آپ کا آپ کے ہاتھ نے گناہ کیا ہے تو ہاتھ کٹے گا, پاؤں نے گناہ کیا ہے پیر کٹے گا, آپ نے آنکھوں کا گناہ کیا ہے آپ کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی, آپ کی زبان نے گناہ کیا ہے آپ کی زبان کاٹ دی جائے گی. وہ تمام چیزیں اب نہیں کرتے. یعنی جو بھی عضو ہے جس سے گناہ سرزد ہوا
वो काटना पड़ता था तौबा कबूल करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आज के दौर में आपको मालूम है कि हम जब हमारे बॉडी पे कोई निजासत लग जाती है, खून लग जाता है, कोई गंदगी लग जाती है, तो हमारे पास 2-3 तरीके हैं। या तो हम उसको पानी से धो लेंगे, या उसको धूप में सुखा के और उसको खुरच के निकाल देंगे, तो भी जगह उसका धब्बा अगर हट गया है तो वो पाक हो गई। तीसरा ये है कि आपको अगर पाक मिट्टी, कोई साफ उड़ती हुई मिट्टी थोड़ी सी मिलती है, उस मिट्टी से अगर आप घिस देंगे तो भी आपका कपड़ा जो है वो पाक हो जाएगा। धूप, हवा, पानी, मट्टी, ये चारों चीजें पाक कर सकती हैं। उस जमाने में क्या था, अगर आपके जिस्म पे किसी भी जगह नजासत लग गई तो आपको जिस्म का वो हिस्सा काटना पड़ता था, वरना पानी से, इससे, उससे, बाकी चीजों से नजासत के साफ होने पर जिस्म पाक नहीं होता था। निजासत साफ करने के लिए वो हिस्सा काटना पड़ता था। अब ये आप बताएंगे, नॉर्मली आपके जिस्म पे नजासत लग जाती है, आप जिस्म का हिस्सा काटते चले जाएं, जिस्म में बचेगा क्या? ठीक है, तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुश्किल से निजात दी और उस सख्ती से निजात दी जो पुराने जमाने की जो अकवाम थी उनके ऊपर अल्लाह ताला ने रखा था। चौथी जो चीज थी ये कि पानी के बगैर पाकी नहीं होगी। बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे आपको पानी मयस्सर ही नहीं होता। पानी के बगैर पाकी का तसव्वुर नहीं। ठीक है, पानी के बगैर तो पाकी हो ही नहीं सकती ना। अब जैसे मैंने आपको कहा, हवा में अगर आपने कपड़ा रख दिया है तो पाक हो जाएगा, धूप उसको लग गई है और वो जो निजासत है वो सूख गई है तो कपड़ा पाक हो जाएगा, मट्टी से घिस देंगे तो भी साफ हो जाएगा, पानी अवेलेबल नहीं है, एक ऐसी जगह आ गई है तो आप इस तरह से पाकी कर सकते हैं। लेकिन उस जमाने में पुरानी उम्मतों में हर सूरत में पानी के पास जाना, पानी से पाक करना, उसके बगैर पाकी नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद फिर बनी इसराइल को दिन रात में 50 नमाजें फर्ज थी। जो वो नहीं पढ़ पाते थे और उनके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी और उनके ऊपर बहुत भारी पड़ता था वो। उसके जगह पे अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एहसान किया और हमको 5 नमाजें दी। अच्छा, इसके बाद उनके पास एक और बड़ा मसला था और वो ये था कि मस्जिद के अलावा कहीं इबादत नहीं हो सकती थी। मस्जिद है या इबादत गाह है, वहां जाएंगे, मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान सब वहीं जाएंगे, वहीं पे जाके इबादत करेंगे, उसके अलावा इबादत कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया है, हम कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। अगर आपके आगे पीछे कहीं नमाज की जगह नहीं है, आपने किबला नुमा से या अगर अंदाजे से किबले का तयन कीजिए, सूरज के जो चाल होती है उसके मुताबिक आपको किबले का अंदाजा हो जाता है और उस अंदाजे के मुताबिक आप नमाज पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला कबूल करेगा, अल्लाह ताला मेहरबान रहीम है। यह हमारी कौम के लिए है, ये चीज पहले कौमों में नहीं थी। अच्छा, एक और जो चीज थी जो बहुत ही खतरनाक थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इनिशियली चलती रही, उसके बाद फिर जाके खत्म हुई, हुई थी कि रोजा। ठीक है जी, रोजे में सहरी नहीं थी। रोजा हर उम्मत के ऊपर फर्ज किया अल्लाह ताला ने, बनी इसराइल पे किया, उससे पहले जितनी अक़वाम आई सबके ऊपर रोजा फर्ज हुआ। लेकिन रोजे का तरीका क्या था कि जी आपने रोजा रख लिया, आपका पूरा दिन गुजर गया, मगरिब हुई, आपने रोजा खोल दिया। अब जो सुबह का टाइम है, जिस टाइम पे रोजा बंद होना है, उस वक्त तक आप सो नहीं सकते। अगर आप सो गए तो जिस वक्त आप सो गए उस वक्त से आपका रोजा दोबारा से स्टार्ट हो गया। आपका सहरी का कोई स्पेसिफिक टाइम मुकर्रर नहीं था। ठीक है जी। अब उसमें ये हुआ कि जैसे एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये हुआ कि एक सहाबी थे जो बहुत थके हुए थे, तो किसी काम से वो गए हुए थे, आए, रोजा खोला उन्होंने, मतलब एक खजूर खाई, पानी पिया, उनकी आंख लग गई। आंख लग गई तो जाहिर सी बात है पुराने काम की तरह से उनका रोजा दोबारा से शुरू हो गया, हालांकि मगरिब ही हुई थी, थोड़ा ही देर सोए थे वो। और उसके बाद अगला पूरी रात, फिर उसका अगला पूरा दिन उन्होंने जो है रोजा रखा। रोजा रख के अफ्तारी के टाइम पे उन्होंने फिर खजूर खाई। अब वो पूरे दिन का बगैर सहरी का रोजा भी था, उसकी एक थकन, और जो दिन में पूरा काम किया था उस थकन से उनकी दोबारा से आंख लग गई। जब दोबारा आंख लग गई
تو وہ ایک جو کھجور کھا کے وہ بیٹھے تھے اسی کے اوپر ان کا دوسرا روزہ اسٹارٹ ہو گیا. وہ دوسرا روزہ انہوں نے کمپلیٹ کیا تو دوسرا روزہ بھی جب انہوں نے افطار کیا اس وقت پھر ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ دوبارہ سے سو گئے. اور جب انہوں نے تیسرا روزہ کنٹینیوسلی اسٹارٹ کیا تو ان کی والدہ صاحبہ جو ہیں وہ روتی ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں کہ یا رسول اللہ یہ بہت سخت ہے, میرا بچہ اتنا کمزور ہے اور اس کمزوری اور کھانے کی کمی کی وجہ سے اس کو مستقل غنودگی ہو رہی ہے اور وہ نیند آ رہی ہے اور وہ سوتا چلا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کا جو ہے نہ وہ کھانا کھا پا رہا ہے نہ کچھ کر سک رہا ہے, اور اس کے روزے جو ہیں 3 دن سے وہ بغیر سحری کا روزہ رکھتا ہے. اس کے اوپر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی جس میں یہ جو سختی تھی کہ آپ سو گئے تو آپ کا روزہ شروع ہو گیا, وہ سختی ہٹا دی گئی. اور اس کے بعد یہ ہو گیا کہ نہیں, آپ مغرب پڑھ کے بے شک سو جائیے, فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر اگر آپ نے کچھ کھا لیا ہے تو اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں, آپ کا روزہ اس کے بعد شروع ہوگا, یعنی فجر کی اذان کے بعد شروع ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا, کرم کیا ہے کہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ باہر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تقریباً 18 گھنٹے کے یا 20 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, وہاں پہ یہی سچویشن ہوتی ہے, وہ افطاری کرتے ہیں 1 گھنٹہ بھی نہیں ملتا ان کو, اس میں مغرب عشاء اور فجر تینوں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کا دوبارہ سے روزہ بند ہو جاتا ہے اور وہ پھر دوبارہ سے 22 گھنٹے کے روزے کی سائیکل میں چلے جاتے ہیں. وہ بہت خطرناک اور بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ تو جو دنیا کے کارنر پہ ہیں وہاں رہ رہے ہیں, الیکٹیولی اس طرح سے ہو رہا ہے ان کے ساتھ, لیکن باقی تمام لوگوں کے لیے ایٹ لیسٹ سحری اور افطاری کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس میں ایک اب بڑا گیپ مل گیا کہ آپ چاہیں تو اس میں سو بھی سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے جاگنا. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہماری امت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر. زکوٰۃ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پورا سال گزرنے کے بعد جو رکھی ہوئی رقم ہے اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ہم دیتے ہیں. بنی اسرائیل میں چوتھا حصہ یعنی 1/4 زکوٰۃ دی جاتی تھی. سے فار ایگزامپل یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک بندہ ہے اس کو ہمیں مسلمانوں کو دینی پڑتی ہے 100 روپیز کے اوپر 2.5 روپیز. ٹھیک ہے جی, جبکہ پرانے زمانے میں جو ہے وہ 100 روپیز کے اوپر 25 روپے دینے پڑتے تھے, یعنی 1/4 زکوٰۃ دینی پڑتی تھی. اور obviously اس کا مطلب آپ خود بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ 100 روپے میں 25 روپے آپ کو ہر صورت میں زکوٰۃ کے لیے نکالنے ہیں تو آپ کے پاس پیسے بہت کم بچیں گے, اور جب ٹوٹل ہوگا تو زکوٰۃ کا اماؤنٹ بہت زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے دل کو بھی بڑی تکلیف ہوگی کہ بھائی اتنا پیسہ نکالنا پڑ رہا ہے. تو یہ جو چیز تھی وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بنایا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت ہی فلدی سی ذہنیت کا مالک ہے, تو obvious سی بات ہے کہ اس کو پیسے سے بھی بہت محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ احسان کیا کہ اگر اس کو اس سے پیسے سے محبت ہے تو اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو پاک کرنے کے لیے جو اماؤنٹ رکھا ہے وہ بہت تھوڑا رکھا ہے, نیگلیجیبل اماؤنٹ ہے, جو اگر دے دیا جائے تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے بہت سارے جو غریب لوگ ہیں ان کی زندگی آسان بھی ہو سکتی ہے, اور پھر یہ کہ جو آپ کا جو مال ہے وہ بھی پاک ہو سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو وہ پرانی امتوں میں جو سختیاں تھیں وہ یہ تھیں کہ جی پوری بستیوں کو الٹا کر دیا گیا, ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی, ان کے اوپر آگ کی بارش کی گئی. کچھ بستیاں جو تھیں ان کو جو ہے وہ دھسا دیا گیا, زمین میں زندہ دھسا دیا گیا. کچھ جو اقوام تھیں ان کو چنگھاڑ سے مار دیا گیا, ان کے دل پھٹ گئے, ان کے آنکھوں سے منہ سے ہر طرف سے خون بہنا شروع ہو گیا اب دل پھٹنے کی وجہ سے. کچھ لوگ تھے جن کو مسخ کر دیا گیا, جیسے آپ کو پتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی, ان کو بندروں اور سوروں میں کنورٹ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بڑا وہ کر کے, اور ہم مسلمانوں کے اوپر کیونکہ جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ہم پر بڑا احسان یہ کیا کہ یہ تمام جو عذاب تھے, دھسا دینا, جلا دینا, ڈبا دینا, پتھروں کی بارش کرنا, مسخ کر دینا, ان تمام سے آگ سے جلا دینا, ان تمام سے اللہ تعالیٰ نے امان دی ہے مسلمانوں کو. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ حالانکہ ہم ان سے زیادہ گندے کام کر رہے ہیں, جن جو امور انڈیویجولی کرنے پہ بڑی بڑی سزائیں لوگوں کو پوری قوموں کو دی گئی ہیں, وہ تمام کی تمام جو غلط امور ہیں وہ اس وقت ہماری قوم میں موجود ہیں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس وجہ سے وہ جتنے بھی یہ سخت سزائیں ہیں وہ مسلمانوں کو نہیں دی جاتی ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر واپس اگر ہم دوبارہ سے ادھر جائیں, ٹھیک ہے جی, تو یہ الذین من قبلنا یہ ہو گیا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم نہیں اٹھا سکتے. طاقت یعنی جن کی ہم کو طاقت نہیں ہے, اور وہ ہم پر درگزر فرما, ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما, اور تو ہمارا مولا ہے, ہماری مدد کر,
قوم کافرین کے اوپر، یعنی ہمیں جو نان مسلمز ہیں ان کے اس شرور سے بچا، ان سے ان کے جو بھی غلط طریقہ کار ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمیں راہ راست سے ہٹا سکتے ہیں، ہمیں ان سے ہٹا. وہ جو ہمیں مختلف قسم کی غلط حرکتوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں اس مصیبت سے بچا. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارے اوپر وہ کر، یعنی ہماری جو 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 غلطی ہے اس سے درگزر فرما، ہمیں اس سے بخش دے اور ہمارے اوپر رحم فرما. درگزر کرنے کا مطلب ہے کسی بھی چیز کی طرف دیکھنا اور اس کو نظر انداز کر دینا. بخشنے کا مطلب ہے معاف کر دینا. رحم کا مطلب ہے اس کے اوپر نعمت دینا. ٹھیک ہے، یہ تین الگ چیزیں ہیں. یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا آپ کے گھر میں آپ کے بچے، چھوٹے بچے یا جو بھی ہیں، وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نظر انداز کر کے نکل جاتے ہیں، چلو بچہ کر رہا ہے. کچھ ہوتے ہیں جو ڈانٹتے ہیں لیکن پھر بچہ جب سوری بولتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو معافی بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں پھر گفٹ بھی کرتے ہیں یا کوئی تفریح کراتے ہیں یا کوئی جو بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری غلطیوں کو دیکھے ہی نہیں، ان کو درگزر کرے. پھر اگر تو بہت اس سے زیادہ قابل گرفت گناہ ہے تو اس کو معاف فرما دے، اور مزید یہ کر کے ہم پہ رحم فرما، یعنی ہمیں مزید انعام اور اکرام سے بھی نواز. ٹھیک ہے، اور اس لیے یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں بنانے والا ہمارا مالک، ہمیں تخلیق کرنے والا وہی مالک ہے، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا اور مہربان ہے. تو اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں جو ہمیں کوئی اس طرح کی بینیفٹس یا معافیاں دے سکتا ہے. تو وہی دے گا، وہی ہے جو ہم سب کو برداشت کرتا ہے اور ہم کو زندہ رہنے دیتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے اور پھر ہمیں اجر بھی عطا فرماتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو کافروں کی جو قومیں ہیں ان کے جتنے بھی شرور ہیں ان سے بچا کے رکھے. تو یہ ایک مکمل دعا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے اس کو دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور جو ہے اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے کہا یہ جاتا ہے کہ جی شیطان کی شر سے بچاتی ہے یہ دعا، اور کسی بھی قسم کے گناہ کو کرنے سے باز رکھتی ہے. اور اگر آپ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو مطلب یہ احساس دلاتی ہے کہ ہاں جی آپ کو فوراً سے پیشتر معافی مانگ لینی چاہیے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دعا اگر روزانہ پڑھی جائے تو پوری رات کو ہر قسم کی بلاؤں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے، چوری ڈکیتی، ڈاکو وغیرہ، ہر کسی کے شر سے جو ہے وہ گھر آپ کا محفوظ رہتا ہے اگر آپ سوتے ہوئے پڑھیں. بہت اچھی دعا ہے، یہ ضرور یاد ہونی چاہیے سب کو. اور اس کو روز اگر نماز میں پڑھا جائے تو بھی اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں. یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے اور پڑھائی میں دل بھی بہت اچھا لگتا ہے. تو آج امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.